नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, अप्रैल 2016 से जनवरी 2017 तक पूरे 10 माह पाकिस्तानी कौम यानी आप सब लोग जो हैं पनामा लीक्स की कहानी सुनते रहे, उसे बहस होती रही सोशल मीडिया, टेलीविज़न, रेडियो, अखबारात, ऑनलाइन पब्लिकेशंस। और फिर जब सुप्रीम कोर्ट में वक्ती तौर पर पनामा केस की हेयरिंग सस्पेंड हुई तो वो जो 10 दिन 15 दिन का वक्फा आया, उसके दरमियान में पूरी कौम की निगाहें जो हैं वो पाकिस्तान सुपर लीग और क्रिकेट की तरफ थी। लेकिन वहाँ पर भी जाके गंदा अंडा जो फटा वो करप्शन का ही था। तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की जो कौम है उसका जो सबसे बड़ा मसला है वो करप्शन है, सियासत है। जहाँ पैसा है वहाँ सियासत है, वहाँ करप्शन है। PSL की करप्शन के हवाले से सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाता हूँ, फिर इस पे बात करते हैं। स्कैंडल पर तहकीकात शुरू हो चुकी हैं। 3 खिलाड़ियों शर्जील खान, खालिद लतीफ और मोहम्मद इरफान। PSL के चेयरमैन नजम सेठी ने अपनी ट्वीट में कहा कि PSL को करप्शन से बचाएंगे, जिसके जवाब में इमरान खान ने ट्वीट की कि इंतखाबात में फिक्सिंग करने वाला मैच फिक्सर के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। ये नजम सेठी जितनी देर तक क्रिकेट बोर्ड का PSL का जो ये सरबराह बना हुआ है तो कोई उम्मीद नहीं थी कि जुआ ना हो। सवाल ये है कि PCB का एंटी करप्शन यूनिट अगर फाल है तो इस किस्म की मैच फिक्सिंग और करप्शन इसकी नजरों से कैसे ओझल हो गई। पनामा लीग्स की तरह पाकिस्तान सुपर लीग भी करप्शन के इल्जामात की नजर होने के बाद मुतनाज़ा सी हो गई है। नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबका चेयरमैन जनाब ज़का अशरफ साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं और ज़का अशरफ साहब को मैं वेलकम भी करता हूं और साहब को याद भी कराऊंगा कि आज से चंद साल पहले जब IPL की क्रिएशन, बल्कि जब इसे कहते बिग 3 की क्रिएशन का मामला डिस्कस हो रहा था ICC इंटरनेशनल क्रिकेट कमेटी के सामने, तो ज़का अशरफ साहब ने वाशगाफ अल्फाज पे बिग 3 क्रिएट करने की मुखालफत की थी। ज़का अशरफ साहब, वेरी वार्म वेलकम टू यू। जी बहुत मेहरबानी डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ज़का अशरफ साहब, मैं आपकी स्टेटमेंट्स पढ़ रहा था मुख्तलिफ वेबसाइट्स के ऊपर, अखबारात में, और आप मुसलसल शहरयार खान साहब के ऊपर और नजम सेठी साहब के ऊपर, ये चेयरमैन PSL और चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे इल्ज़ाम दे रहे हैं। लेकिन ये तो दोनों टॉप मैनेजमेंट के हैं, इनकी फेलियर तो मैनेजमेंट की हो सकती है। अगर बुकीज और खिलाड़ियों के दरमियान में करप्शन हो रही है, सट्टेबाजी हो रही है, पैसा चल रहा है, इसका नजम सेठी या शहरयार खान से क्या ताल्लुक? सबसे पहले तो ये है कि जो PSL में जो वाक़यात हो रहे हैं, अगर उसकी कोई अच्छी चीज़ है तो वो भी नजम सेठी साहब हैं, बिकॉज PSL के तो करते धरते वो हैं और इन्होंने सबसे पहले शुरू कर दिया। शहरियार साहब बुजुर्ग आदमी है, उनको जहाँ भी बुला के कोई करवाना होता है, बयान दिलवाना होता है, उसे करवा देते हैं। वो वैसे भी एज उनकी इतनी ज़्यादा है, उनको इतनी गहराई में जाने का मौका नहीं मिलता और ना ही वो जाते हैं कि देखें तो सही हो क्या रहा है। कह रहे हैं कि शहरयार खान साहब जो हैं वो अब महज एक बराए नाम चेयरमैन रह चुके हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, और तमाम तर जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी और डिसीजन मेकिंग है, जो सब्सटेंटिव चीज है, वो अब नजम सेठी साहब के पास है। इज दिस व्हाट यू आर सेइंग? जी, मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि जिस दिन से शहरयार साहब आए हैं वो उसी दिन से डमी चेयरमैन है। सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त कहा था कि आपका केस बहुत स्ट्रांग है। मैंने कहा ठीक है, अगर मुझे गवर्नमेंट नहीं रखना चाहती और मुझे अगर पैटर्न या नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि मैं रहा रहूँ तो मैं जाता हूँ, को लगा ले। फिर गवर्नमेंट ने जो बोर्ड बनाया तो बोर्ड में सेठी साहब को भी ले आया और शहरयार साहब को भी ले आया और उसी बोर्ड ने फिर शहरयार साहब को चेयरमैन बनाया। और कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जीक्यूटिव कमेटी की कोई शिक ही मौजूद नहीं थी, तो उन्होंने बोर्ड ने खुद ही एक एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाई और वही चेयरमैन के पावर जो थे वो सारे एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन बना दिया सेठी साहब को और सारे अख्तियारात उनको दे दिए और साथ उनके 2 बंदे उनके मेंबर बना दिए। वो कौन? एक CFO और COO। तो जब दोनों वो उस कमेटी में चले गए तो शहरयार के पास क्या है, वो तो बेचारा कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा, ये मुझे थोड़ा सा बताएं कि जो दोनों खिलाड़ी हैं जिसके अंदर लतीफ़ हैं और शर्जील खान हैं, इन्होंने एतराफ़ तो जो एंटी करप्शन यूनिट है उसके सामने इस चीज़ का किया है कि उन्होंने किसी शख्स से मुलाकात की थी और वो शख्स क्या कहता है कि वो बुकी नहीं है, वो कोई शायकीन में से है। तो कोई चीज़ प्रूव तो हुई नहीं है। जो सारा कुछ मीडिया करप्शन की बात कर रहा है उसकी पाकिस्तान में तो फिर आपको पता है कहा जाता है कि जी एविडेंस लेकर आए, तो एविडेंस तो कोई भी नहीं है। डॉक्टर साहब बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं, इसमें अभी तक कोई चीज़ साबित नहीं हुई। ये मैं थोड़ा सा जो मेरी मालूमात है मैं वो आपसे शेयर करता हूँ कि जो पिछले साल PSL हुआ तो अगर उसमें आप देखें तो इतने लूज मामला चल रहे थे। मुझे तो वहाँ के लोगों ने बताया कि जितने होटल के कमरे बुक किए हुए थे PCB ने, उसमें बुकिस भी घुसे हुए थे, PCB ऑफिसर्स भी, सारा बोर्ड यहाँ से निकल के जाके वहाँ बैठा हुआ है दुबई में।
اور یہاں پی سی بی کے معاملات کیا ہو رہے ہیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ بندے کدھر گئے ہیں سارے جو بورڈ کے خرچے پہ جا کے دبئی بیٹھے ہیں. اب ان کمروں میں بوکیز بھی ہیں, پلیئرز بھی ہیں, پی سی بی آفیسرز بھی ہیں, سارا گتھم گتھا ایک بنے ہوئے ہیں. مجھے تو یہی لگ رہا تھا پچھلے سال بھی کہ اللہ خیر رکھے. مجھے ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے, جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں اس کو سن کے کاؤنٹر کوسچن میرے ذہن میں آتا ہے کہ جو انڈین پریمیئر لیگ ہے اس کے بارے میں میرے ذہن میں کم از کم یہ تاثر تھا, میں اپنی لا علمی کا اعتراف کر لیتا ہوں شروع سے, کہ میرے ذہن میں یہ تاثر تھا کہ وہ پرنسپلی طور پہ پرائیویٹ سیکٹر کی ایک کریشن ہے. کیا آئی پی ایل جو انڈین پریمیئر لیگ ہے اور جو پی ایس ایل پاکستانی سپر لیگ ہے, ان دونوں کے بنیادی سٹرکچر میں فرق ہے؟ یعنی وہ پرائیویٹ سیکٹر ہے, یہ کسی حد تک پبلک سیکٹر ہے, کیا ہے یہ چکر؟ بالکل آئی پی ایل جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر نہیں ہے جی, وہ انڈین کرکٹ بورڈ کا بی سی سی آئی کا ایک انہوں نے کریٹ کیا اور اس کے ساتھ منسلک ہے. اور انڈین پریمیئر لیگ میں ان کے جو یعنی آئی پی ایل کو جو لوگ ہیڈ کرتے ہیں وہ بھی انڈین آفیشلز ہیں, جیسے نجم سیٹھی صاحب آفیشلی اپوائنٹڈ ہیں, انڈین پریمیئر لیگ کے ہیڈ کرنے والے بھی آفیشلی اپوائنٹڈ ہیں. وہ آفیشل ہیں, وہ پہلے تو ان کے تھے منسٹر جو ایگریکلچر تھے, ان کو انہوں نے بنایا ہوا تھا, جو کہ ادھر جو بی سی سی آئی کے بورڈ کے بھی تھے, تو بی سی سی آئی نے ہی ان کو یہاں نامنیٹ کیا تھا چیئرمین. اب یہاں جو شہریار صاحب ہیں انہوں نے پتہ نہیں اس کو نامنیٹ کیا ہے کہ نہیں کیا. آپ کے نالج میں ہوگا کہ انڈین پریمیئر لیگ میں بھی کرپشن کے الزامات لگتے رہے, چنائی سپر کنگز پہ لگا, پھر راجستھان رائلز پہ لگا, ٹیمیں بین ہو گئیں. تو کیا انڈین پریمیئر لیگ میں اسی طرح سے مس مینجمنٹ اور کرپشن ہے جس طرح سے پی ایس ایل میں سامنے آ رہی ہے؟ انڈین پریمیئر لیگ میں جو کرپشن ہے وہ جو شری نواسن صاحب ہیں, ان کے داماد اس میں آگے, پھر ان کے ساتھ وہ جو ان کی کڑیاں ملتی گئیں, اور کافی سارے پلیئرز اور بہت سارے ایسے نامور شخصیات جو اس کے پیچھے جنہوں نے اس کے ایز اے بکیز کے ساتھ مل کے پیسہ لگایا ہوا تھا, وہ سارے آگے. اور بالآخر آپ دیکھیں شری نواسن صاحب کو جب یہ ثابت ہو گیا تو ہی ہیڈ ٹو پیک اپ اینڈ گو بیک ہوم. اور وہ جو ان کی انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کے وہ چیئرمین بھی بنے ہوئے تھے, تو وہاں سے بھی ان کو چھوڑ کے جانا پڑا. تو یہ آپ کہتے ہیں کہ کسی نہ کسی قسم کی اکاؤنٹیبلٹی کم از کم ہندوستان میں پائی جاتی ہے جو پاکستان میں ایبسنٹ ہے. جی بالکل, وہاں پر جو انڈیا میں جو سپریم کورٹ ہے انہوں نے اس کے اوپر ایکشن لیا, اور ایکشن لے کر ان کو ہر چیز سے فارغ کر کے, اور وہاں پر نیا, اور ان کو بورڈ کو کہا نیا بندہ الیکٹ کرو, کیونکہ وہاں بورڈ سارا الیکٹڈ ہوتا ہے. اب پی سی بی میں جو فرق یہ ہے کہ یہ سارا بورڈ ابھی نامینیٹڈ ہے گورنمنٹ کا, اور وہی ان کو الیکٹ کر رہا ہے. تو انڈائریکٹلی اگر دیکھا جائے تو یہ سارے گورنمنٹ کے اپوائنٹی لوگ ہیں جو پی سی بی میں بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہو گیا. سلوشن کیا ہے؟ آپ کیا ریکمینڈ کریں گے کہ پی ایس ایل پہ جو دھبا لگ رہا ہے اس سے پاک کرنے کے لیے, صاف کرنے کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ اب تو میں سمجھتا ہوں جی کہ پی ایس ایل اتنا انہوں نے ڈیمیج کر دیا ہے کل کے واقعے کے بعد. آپ دیکھیں کل کا اسٹیڈیم دیکھیں دبئی کا, تو سارا خالی پڑا ہوا تھا. جو شائقین تھے سب مایوس ہو کر کوئی میچ دیکھنے ہی نہیں آیا, اور سوائے چند لوگوں کے باقی کوئی بندہ نظر نہیں آیا مجھے جو میں نے ٹی وی پہ دیکھا. جی سب سے پہلے جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو پی ایس ایل ہو یا پی سی بی ہو, اصل چیز ہوتی ہے مینجمنٹ. اگر آپ پی ایس ایل کو اچھی طریقے سے مینج کر رہے ہیں, اب جو سیکیورٹی اور یہ ڈپارٹمنٹ تھا یہ میں نے بنایا تھا, یہ پی ایس ایل جو تھا یہ میرا ویژن تھا, میں نے اس کی ڈاکومنٹیشن بنا کے سارا کر کے, جس میں نے آئی سی سی کے ریٹائر ہوئے تھے چیف ایگزیکٹو, ان کو بھی میں نے اس میں شامل کیا, اور میں نے کہا کہ جس کی ہم ڈاکومنٹیشن اور سارا کچھ اس طریقے سے کریں تاکہ اس میں کوئی غلطی نہ ہو. اب انہوں نے بعد میں جیسے ہی میں لانچ کرنے والا تھا, پھر میاں نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ آ گئی, تو انہوں نے مجھے کام نہیں کرنے دیا, اور سیٹھی صاحب آ گئے. تو اب جو یہ سارا معاملہ چلا, تو اب انہوں نے اس کو پتہ نہیں ڈھانچے میں کیا تبدیلیاں کی ہیں یا کی ہیں, تو مجھے اس چیز کا معلوم نہیں ہے. لیکن مجھے یہ بتا دیجئے آخری سوال کے طور پہ کہ آپ نے بگ 3 کی مخالفت کی تھی, اب جب کہ بگ 3 کا ٹینیور ختم ہو رہا ہے, اب آگے آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ آگے کیا ہوگا؟ یہ جو 8-10 بڑی انٹرنیشنل کرکٹ ٹیمز ہیں, ان کے درمیان پروفٹ سپلٹنگ, ریونیو شیئرنگ, کیا ماڈل اس کا ایمرج کر سکتا ہے, کیا کرنا چاہیے؟ جی آلریڈی وہ تو آئی سی سی کا ڈیسائیڈڈ ہے جی, کہ جو جتنے ممالک ہیں جن کی جو اے گریڈ میں ہیں ان کا ایک سرٹن ریونیو ہوتا ہے, جو اسے جن کی لو پرفارمنس ہوتی ہے وہ نیچے چلے جاتے ہیں. تو پاکستان کی ماشاءاللہ بڑی ٹاپ پہ ہوتی تھی, ہم ود ان دی نمبر 4 لیول پہ ہم چل رہے تھے وہاں پر, اور ہماری جو ایون بگ 3 بھی بنا رہے تھے تو ہمیں 0.003 دے رہے تھے, جبکہ ساؤتھ افریقہ کو 0.001 تھا, اور دوسرے جتنے ممالک ہیں ان کو 0.0 تھا.
تو اب جو بگ 3 ختم ہوگا تو ڈیفینیٹلی پاکستان کو زیادہ ریونیوز ملیں گے ICC سے، اور ہمیں اور انڈیا کو اور جتنی یہ انگلینڈ آسٹریلیا تقریباً ان کے برابر ریونیوز ملیں گے. اور یہ بگ 3 ہے، یہ تو منوپلی تھی 3 ملکوں کی، جو پوری دنیا کرکٹ کا جو پیسہ تھا وہ یہ لینا چاہ رہے تھے. ہوئی ہے. بہت بہت شکریہ ذکا اشرف صاحب، پاکستان کرکٹ بورڈ کے سابقہ چیئرمین، PSL کے معاملات، اس کی کرپشن اور وے فارورڈ پہ بات کر رہے تھے. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دیکھتے ہیں کہ ملٹری کورٹس پہ کس قسم کی بحث ہے، اپوزیشن کا موقف ہے کیا. آفٹر دی بریک. ناظرین ویلکم بیک. گزشتہ 1 ماہ سے زیادہ سے پاکستان میں یہ سیاسی بحث ہو رہی ہے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان کہ ملٹری کورٹس کو ایکسٹینڈ کیا جائے کہ نہ کیا جائے. ان ملٹری کورٹس کو آرمی پبلک اسکول کے سہنے کے بعد جنوری 2015 میں ایک پورے پولیٹیکل کنسنسس کے بعد نیشنل ایکشن پلان کے تحت ایک سنسٹ کلاس تھا کہ 2 برس میں ان ملٹری کورٹس نے کام کرنا تھا، 2 برس کے بعد ان ملٹری کورٹس نے ختم ہو جانا تھا. 7 جنوری 2017 کو یہ ملٹری کورٹس ختم ہو گئی. اس کے بعد سے ایک ابہام تھا کہ حکومت کیا چاہ رہی ہے، ملٹری کیا چاہ رہی ہے. یہ بات تو بڑی آبویس تھی کہ پاکستان کی تمام اپوزیشن کی جماعتیں، پاکستان پیپلز پارٹی، تحریک انصاف، جماعت اسلامی، محمود خان اچکزئی اور مولانا فضل الرحمان اس کی بہت شدید مخالفت کر رہے تھے. تاہم حکومت کا ابہام تھا. اب یہ بات بڑی کلیئر ہے کہ حکومت چاہ رہی ہے اور ملٹری بھی چاہ رہی ہے کہ ملٹری کورٹس کو ایکسٹینڈ کیا جائے. اس ہفتے ایک بریفنگ ہوئی پارلیمنٹیرینز کی جس میں اپوزیشن بھی شامل تھی، جہاں پر ملٹری کی انٹیلیجنس کے دونوں ونگز نے، ملٹری انٹیلیجنس نے اور ISI نے، اس کے علاوہ جج ایڈوکیٹ جنرل کی برانچ جو ہے اس کے سینئر افسران نے پارلیمنٹیرینز کو بریفنگ دی. اس کے بعد ایسا لگتا ہے کہ اپوزیشن کی سختی میں کسی حد تک ایک کمی یا نرمی ہوئی ہے. تاہم مولانا فضل الرحمان اور محمود خان اچکزئی نے اس بریفنگ میں شرکت نہیں کی. اب مجھے جوائن کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما، پاکستان کے سابقہ انفارمیشن منسٹر، ٹوائس انفارمیشن منسٹر جناب قمر زمان قائرہ صاحب. قائرہ صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب. قائرہ صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کا اس پہ وہی موقف ہے جو تحریک انصاف کا ہے اور جماعت اسلامی کا ہے، یا آپ سب جماعتوں کے الگ الگ موقف ہیں؟ ڈاکٹر صاحب آپ نے اپنے انٹرو میں اس کی بڑی ڈیٹیل ہسٹری دے دی ہے. یقیناً جب یہ ملٹری کورٹ کا فیصلہ کیا گیا یہ ایک مشکل اور تلخ فیصلہ تھا اور ہمارے مینیفیسٹوز کے اگینسٹ یہ بات تھی، لیکن اس وقت ملک کے حالات اور جو ہمارے آپریٹو ایجنسیز تھیں ان کی یہ ریکوائرمنٹ کے تحت اس فیصلے کو کیا گیا اور 7 سنسٹ کلاس لگا دی گئی. اب گورنمنٹ کی نیت ذرا غور کریں. 7 جنوری کو یہ ختم ہو رہا ہے ملٹری کورٹ کا لاء. اگر گورنمنٹ سنسیئر تھی اور اگر گورنمنٹ اور ملٹری کے کسی ایشو میں کوئی ڈیفرنسز تھے تو گورنمنٹ کا کام تھا اس کو برج کرتی، اور گورنمنٹ کو اس قانون کو اگر کنٹینیو کرنا تھا، ملٹری کورٹ کو کنٹینیو کرنا تھا، اس میں کوئی ترمیم کرنے کی ضرورت تھی تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ اپوزیشن سے پہلے انگیج کرتے، دسمبر میں کرتے، نومبر میں کرتے کہ ہمیں یہ ضرورت ہے اور ابھی ہمیں اتنے عرصے کے لیے اس پہ مزید ان کی ایک ضرورت ہے عدالتوں کی. لیکن اس پہ ایک اور بات بھی ہے. سنسٹ کلاس کے ساتھ ایک بات یہ بھی تھی کہ بہت سارے کام جو فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ نے کرنے تھے اور ان کوارڈینیشن کرنے تھے اور نیکٹا نے کرانے تھے اور جو نیشنل ایکشن پلان پہ عمل درآمد تھا وہ لنکڈ تھا اس کے ساتھ. لیکن جب اپوزیشن نے احتجاج کیا کہ پہلا تو طریقہ کار بہت غلط اختیار کیا گیا کہ آپ اچانک ایک لیجسلیشن لینا چاہتے ہیں جو اپوزیشن قبول نہیں کرے گی. اپوزیشن نے کہا جی کہ ہمیں اس پہ آپ ڈیٹیل بریفنگ دیں، گورنمنٹ بتائے کہ انہوں نے نیشنل ایکشن پلان پہ کیا کام کیا. لیکن یہ تو بتائیے کہ جو باقی چیزیں تھیں وہ باقی چیزوں پہ حکومت عمل درآمد نہیں کروا سکی ملٹری کورٹ سے، نہ تھی جو چیزیں تھیں؟ ڈاکٹر صاحب آپ نے اپنے جوڈیشل پروسیس کے اندر ججز کی سیکیورٹی کو انہانس کرنا تھا، آپ نے پروسیکیوشن کو زیادہ امپاور کرنا تھا، آپ نے وٹنس پروٹیکشن پروگرام دینا تھا، نیشنل ایکشن پلان پہ ڈیٹیل عمل درآمد کر کے آپ نے اس کے خلاف کاؤنٹر نیریٹو دینا تھا، سوسائٹی کے اندر ایک حوصلہ پیدا کرنا تھا. جو آپ نے نیکٹا کے ذریعے فیڈرل پروونشل گورنمنٹ کا ایک لحاظ قائم کرنا تھا. ایک کام تو تھا نا جو ملٹری کر رہی تھی یا پولیس کر رہی تھی، دوسرا کام وہ تھا جو ملٹری کورٹس کر رہی تھی، تیسرا کام وہ تھا جو گورنمنٹ کے ذمہ تھا. اس پہ گورنمنٹ بری طرح فیل ہوئی، بلکہ خود وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ نیشنل ایکشن پلان کے کچھ حصوں پہ صحیح عمل درآمد نہیں ہوا. وہ وہی حصے ہیں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں جو سول گورنمنٹ کی ذمہ داری تھے. تو اس پہ اپوزیشن نے کہا کہ اگر گورنمنٹ اپنا کام کرنے کو تیار نہیں ہے تو خالی ملٹری کو انگیج رکھ کے یہ آپ مسئلہ حل نہیں کر سکتے. اور یہ بات بھی درست ہے
کہ اگر آپ ملٹری کی لمبی انٹرونشن کرا دیتے ہیں اور آپ ان کو ایکسٹینڈ کرتے جاتے ہیں ان کے ٹینیور کو، تو وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو یا اس کا عمل لیس ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور فوج جیسے ادارے جو ساری قوم کا ادارہ ہے اس کے اوپر سوال اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں. تو ان کی اسٹریٹجک انٹرونشن لیکن قیادی صاحب آپ لوگوں کا کاؤنٹر پروپوزل آپ لوگوں کا کیا ہے؟ بیکاز یہ بات بھی مسلسل کوٹ کی جا رہی ہے کہ آصف علی زرداری صاحب نے ہدایت دی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کو کہ ہر فورم پہ، ہر پلیٹ فارم کے اوپر اس کی مخالفت کی جائے ملٹری کورٹس کی. دیکھیے ڈاکٹر صاحب، ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ ملٹری کورٹس ہم ایک کڑوی گولی سمجھ کے کھا رہے ہیں. ہمیں جب ملٹری کورٹس کا فیصلہ ہوا اس وقت بھی ہمیں کہا گیا، لوگوں نے کہا، میڈیا نے کہا کہ جب بھی اس ملک کے اندر خصوصی قوانین بنے ہیں اس کا سب سے پہلا شکار پیپلز پارٹی رہی ہے. وہ ATA لاز ہوں، وہ کوئی اور قانون ہوں، وہ نیب لاز ہوں، احتساب کے قوانین ہوں، جو بھی قانون ابیوز ہوا ہمارے خلاف ہوا ہے. ہمیں کہا گیا کہ یہ قانون آپ کے خلاف لگے گا. ہم نے پھر بھی کہا کہ نہیں، اگر ہماری اس وقت فوج کو، ہمارے سیکورٹی اداروں کو اس کی ضرورت ہے اور یہ واقعی قومی ضرورت ہے، تو ایک مجبوری کے تحت اب ہمارا تحفظ ہے. جو بریفنگ ہوئی ہے ISI سٹروک MI اور جج ایڈوکیٹ جنرل برانچ نے جو بریفنگ کی ہے پارلیمنٹیرینز کی 2 دن قبل، اس کے بعد پھر کیا، اس بریفنگ کے بعد آپ کا کیا موقف ہے آپ کی پارٹی کا؟ ڈاکٹر صاحب، میں کیونکہ پارلیمنٹ کا حصہ نہیں ہوں، میں اس پارلیمنٹری کمیٹی میں نہیں تھا، اور نہ ہی میرا ان سے کوئی پراپر رابطہ ہوا کہ میں ان سے اس وقت فرسٹ ہینڈ انپٹ لے سکوں. اس کے لیے تو لیڈر آف دا اپوزیشن یا جو ممبرز ہیں اس کمیٹی کے، ان میں سے کوئی بندہ ہوتا تو زیادہ موضوع ہوتا. لیکن پیپلز پارٹی کا اب موقف ہے کیا اس بریفنگ کے بعد؟ پیپلز پارٹی کا موقف یہ ہے کہ اگر حکومت جو ہے وہ سول سائٹ پہ اپنی ذمہ داری ادا کرنے میں فیل ہوتی ہے تو پھر ہمیں ملٹری کورٹس کو سپورٹ نہیں کرنا. ہم ملٹری کو نہیں پھنسانا چاہتے، نہ ان کا ٹینیور ایکسٹینڈ کر کے آپ ان کی ذمہ داری بڑھاتے چلے جائیں. یہ ایک بڑا متمسے کا سوال ہے. جب میں کہہ رہا ہوں نہیں کرنا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم وار آن ٹیرر میں گورنمنٹ کو سپورٹ نہیں کر رہے. ہم تو وہ جماعت ہے جو ہر طرح سے آج اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے بھی تمام تر الزامات سہ کے بھی وار آن ٹیرر میں حکومت سے بھی آگے کھڑے ہیں. لیکن اگر گورنمنٹ اپنا کام کرنے کو تیار نہیں ہے، آپ کا یہ موقف اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ حکومت نے 2 برس میں جو کچھ کرنا تھا، جو کنڈیشنالٹیز تھیں کہ سول پروسیکیوشن کو، کرمنل جسٹس سسٹم کو مضبوط کیا جائے گا تاکہ ملٹری کورٹس کی ضرورت نہ رہے، حکومت نے اس میں پیش رفت نہیں کی ہے. لیکن ان 2 برسوں میں آپ کی جماعت اور تحریک انصاف بھی اپوزیشن میں تھے، جماعت اسلامی بھی تھے. آپ لوگوں نے حکومت کو کب یاد کروایا یا نشاندہی کروائی کہ بھئی ملٹری کورٹس ختم ہونے والی ہیں 7 جنوری 2017 میں، اور آپ نے باقی جو کام کرنا ہے وہ کریں؟ آپ نے بھی تو اپنا رول پلے نہیں کیا. ڈاکٹر صاحب، ہمیں تو اس کا نہیں پتا نا. اپوزیشن کے طور پہ مجھے کہاں پتا کہ فوج کیا سوچ رہی ہے، وہ گورنمنٹ سے کیا ڈیمانڈ کر رہی ہے، اور اگر ان کو ایکسٹینڈ کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے. اگر گورنمنٹ کا ارادہ اس کو آپ کو یہ تو پتا تھا نا کہ سنسد کلاز ہے اور یہ عدالتیں ختم ہو جائیں گی. میں اس پہ بتانے لگوں، مطلب اگر گورنمنٹ اس پہ ڈیبیٹ کھول نہیں رہی، گورنمنٹ اس پہ نہیں لا رہی، اس پہ ڈیبیٹ پہلے شروع ہو گئی تھی. 2-3 ہفتے پہلے یہ میڈیا کے اندر ڈیبیٹ شروع ہو گئی، پارلیمان میں بھی اس پہ ڈیبیٹ شروع ہوئی. فارمل ڈیبیٹ نہیں ہوئی، انفارمل ڈیبیٹ ہوئی کہ جی اس کا ٹینیور ختم ہونے والا ہے، ٹائم ختم ہونے والا ہے. اب گورنمنٹ اگر اس کو ایکسٹینشن کی طرف نہیں لے جا رہی، اپوزیشن کو ڈائیلاگ میں انگیج نہیں کر رہی، تو ہمیں کیا سمجھنا چاہیے کہ گورنمنٹ اس کو آگے کنٹینیو نہیں کرنا چاہتی. یہی سمجھا جا سکتا ہے نا. یہ تو نہیں ہوگا کہ یہ جب مدت گزر جائے گی پھر گورنمنٹ کو اچانک یاد آئے گا. اور ڈیبیٹ میڈیا بھی کر رہا ہے کہ جی اس کی مدت ختم ہونے والی ہے، آپ کو یاد ہوگا، اور اپوزیشن بھی کہہ رہی ہے کہ جناب اس پہ جو بھی کرنا ہے آپ کریں، اس کو ہمیں اعتماد میں لیں. لیکن گورنمنٹ نے روایتی سستی نہیں، یہ ان کا ٹیکنیک ہے. اس ایک ہتھیار سے وہ فوج کو بھی بدنام کرتے ہیں اور وہ اپوزیشن کو بھی ٹارگٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ تو ایک اسٹریٹجی ہے ان کی. ابھی آپ کی بات سے مجھے لگ رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ابھی کوئی کلیئر موقف یا کوئی واضح پوزیشن سامنے نہیں آئی. یعنی 16 فروری کی جو میٹنگ ہوگی ابھی اس میں مزید دیکھا جائے گا، اس کے بعد ابھی کوئی لاہے عمل طے نہیں ہوا پارٹی کا. میرے علم تک نہیں ہے. میں نے پہلے گزارش کی نا کہ پارلیمانی پارٹی نے کوئی فیصلہ اگر کیا ہو تو وہ میرے علم میں نہیں ہے، کیونکہ لیڈر آف دا اپوزیشن بھی اس وقت ملک میں نہیں ہے. انہوں نے پرسوں آنا ہے یا ترسوں آنا ہے. میں آج یا کل اپنے پارلیمانی جو ہمارے ہیڈ ہیں ان سے پوچھ کے، اپوزیشن لیڈر تو باہر ہیں، پارلیمانی لیڈر سے یا ان ممبران سے پوچھوں گا ضرور کہ آپ کا کیا فیصلہ ہوا. میرے علم میں ابھی اس پہ فائنل ورڈکٹ پیپلز پارٹی کا، پارلیمانی پارٹی کا. آخری سوال یہ ہے کہ آئیڈیلی تو یہ ہونا چاہیے کہ پاکستان میں ملٹری کورٹس ہونی ہی نہیں چاہیے. پاکستان کا کرمنل جسٹس سسٹم، پروسیکیوشن سویلین سائٹ پہ اتنا مضبوط ہو، توانا ہو. آئیڈیل کنڈیشن تو یہی ہے. لیکن پریکٹیکل پرابلم یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے، اور جو ملٹری کورٹس ہیں انہوں نے پھر بھی سپیڈی جسٹس دیا ہے، تاہم وہاں بھی بہت سے مسئلے تھے. تو یہ جو پریکٹیکل اور آئیڈیل سچویشن کے درمیان میں کمپرومائز ہے، وہ پھر کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، کتنے کیسز ملٹری کورٹس میں پیش ہوئے، اس میں بھی گورنمنٹ کی بہت ساری نیگلیجنس ہے.
اور پھر یہ ہے کہ کتنے کنوکٹ ہوئے, کتنی سزائیں ایگزیکیوٹ ہوئیں, کہاں پہ آ کے جو اس کے بارے میں تھا کہ جی ان کو اپیل کا حق ہوگا, یا ان کا جو طریقہ کار تھا کہ ان کو وکلا کرنے کا, جو کہ ہمارے ملک کے قانون کے تحت اس کو لانے کی کوشش کی گئی, وہ ایگزیکیوشن بھی کوئی اتنا اچھا ریکارڈ نہیں ہے. وہ ایک الگ بحث ہے, لیکن اس بحث میں جائے بغیر اس وقت ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے 2 سال کا ٹائم دیا تھا, گورنمنٹ اگر فیل ہو گئی ہے تو یہ جو سٹاپ گیپ ارینجمنٹ کے طور پہ یا ایک ایڈ ہاک ارینجمنٹ کے طور پہ چیزیں بنائی جاتی ہیں, اس ایڈ ہاک پالیسی کو مستقل طور پہ کنٹینیو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس سے نقصان ہوگا, یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جائے گی. دیکھیں نا, پولیس کا کام, فوج کا کام پولیسنگ نہیں ہے. اگر فوج ریگولرلی پولیسنگ میں انوالو رہے گی تو فوج کا جو ایک امیج ہوتا ہے وہ شیک ہو جائے گا, اور آپ کا وہ ادارہ جو ایک ڈیٹرنٹ ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا, وہ بھی ختم ہو جائے گا, اس سے نقصان پہنچے گا. بہت شکریہ قمر زمان کارا صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما, پاکستان کے سابقہ انفارمیشن منسٹر. یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے ابھی کسی نتیجے پہ نہیں پہنچی ہے. وہ یہی سمجھتی ہے کہ ملٹری کورٹس کی کنٹینیوشن جو ہے وہ پاکستان کے حق میں اور خود ملٹری کے ادارے کے حق میں بہتر نہیں ہوگی. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دیکھتے ہیں کہ جو کہا جاتا ہے فلم رئیس کے بعد ایک بار پھر کہا جا رہا ہے اس کے بیان کے کہ پاکستانی سینما کا تمام تر دار و مدار ہندوستانی فلمز کے اوپر ہی ہے. یہ بات کس حد تک ریئلسٹک ہے؟ آفٹر دی بریک. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین آج سے چند دن پہلے جب ہندوستانی پاکستان میں مقبول رہی ہیں, مغل اعظم ہو یا نور جہاں یا امراؤ جان ادا یا کولی ہو, ہمیشہ سے 1947 سے مقبول رہی ہیں. لیکن رئیس کے سلسلے میں ایک خاص بات یہ رہی تھی کہ پاکستان کی ابھرتی ہوئی اداکار صرف پاکستان بلکہ ہندوستان اور دنیا بھر کے برطانیہ کے اخبارات میں بڑے واضح دہرائی گئی کہ پاکستانی سینما جو ہے اس کا تمام تر دار و مدار ہندوستانی فلموں کے اوپر ہے, اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی حکومت تک یہ بات صحیح ہے, اس میں حقیقت کیا ہے, اس پہ آج ہم بات کریں گے. لیکن سب سے پہلے میں آپ کو ایک اس حوالے سے چھوٹی سی رپورٹ دیں. یہ رپورٹ آپ نے دیکھی اور آپ نے اس کا سوال بھی دیکھا کہ اگر پاکستانی فلموں کا تمام تر انحصار جو ہے وہ ہندوستانی فلموں پہ ہی ہے تو پھر پاکستانی فلموں کا اپنا ذاتی طور پہ ایک ژانرے کی حیثیت سے, ایک ان کی شناخت کی حیثیت سے بھرا اس کا جو ہے فیوچر کیا ہے. یہ ایک بڑا کامن سینس کا منطقی سے سوال ہے جو ذہن میں آتا ہے, اور اس سوال کے ساتھ مجھے جوائن کر رہے ہیں پاکستان کی انتہائی فلم انڈسٹری کی ممتاز شخص کے جناب ندیم مانڈوے والا صاحب, جو کہ چیئرمین ہیں مانڈوے والا انٹرٹینمنٹ کے. مانڈوے والا انٹرٹینمنٹ فلم پروڈکشن میں بھی ہے, انویسٹر بھی ہے, مانڈوے والا پروڈکشن کے سینماز بھی ہیں, مانڈوے والا پروڈکشن ڈسٹریبیوٹر بھی ہے. ندیم مانڈوے والا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. آپ 37 برس سے آپ اس میں ہیں اور اس کے تمام ڈائنامکس سے آپ واقف ہیں. یہ جو بات لوگ کہتے ہیں کہ پاکستانی سینما جو ہے اس کا تمام تر جو ریلائنس ہے وہ ہندوستانی فلم پہ ہی ہے, یہ کس حد تک بات صحیح ہے؟ محیط, ریلائنس پاپولر سینما پہ ہے. ہماری ایک بڑی یونیک سچویشن ہے کہ پاکستان میں جو لینگویج بولی جاتی ہے اس لینگویج میں صرف ایک اور ملک فلم بناتا ہے, اینڈ دیٹ از انڈیا. سو آٹومیٹکلی اگر آپ کی 100% عوام یا 99% عوام ایک لینگویج بول رہی ہے, ایک نیا موڈ آ گیا کمیونیکیشن کا, ویڈیو دکھانے کا, فلم دکھانے کا, جس کو ریگولیٹ نہ کر سکے. لیکن جب میری آپ سے بات ہوئی تو آپ نے کہا کہ ایک صاحب تھے کوئی جنرل عنایت جو NFDEC کو ہیڈ کرتے تھے, جنہوں نے پاکستان کے سینما کی ریوائول میں بڑے کروشل سٹیپس اٹھائے. وہ کیا تھے؟ دیکھیے اس میں 2 پالیسیز تھیں گورنمنٹ کی جس کے اوپر 1985 سے ہم بہت زیادہ اس مدے کو آگے لے کے چل رہے تھے گورنمنٹ کے ساتھ کہ یہ 2 پالیسیز کو گورنمنٹ کو ٹھیک کرنا ضروری ہے. اور جس میں سے ایک پالیسی جو تھی وہ میں آپ کو اس طرح سے بتا دوں کہ سنیما کو آپ ہارڈ ویئر لے لیں اور فلم کو آپ سافٹ ویئر لے لیں. تو سنیما چونکہ ہارڈ ویئر تھا اور اس کے اوپر انٹرٹینمنٹ ڈیوٹی اتنی زیادہ تھی صوبوں میں, اس زمانے کے اندر لاسٹ جو 2000 کے اندر آپ کی انٹرٹینمنٹ ڈیوٹی تھی وہ پنجاب کے اندر 65% تھی اور سندھ کے اندر 55% تھی. ناؤ دیٹ واز دا بگیسٹ ڈیٹرنٹ کہ سنیما کی ڈیولپمنٹ ہو سکے. تو کیا ٹکٹ کی پرائس پہ بھی سیلنگ تھی؟ جی, اس کے یہ اتنے ہائی ٹیکسیشن کے بعد گورنمنٹ کنٹرول کرتی تھی کہ سنیما کا ٹکٹ کیا ہوگا. سو اگر میں انویسٹمنٹ کرنا بھی چاہوں تو میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا انویسٹمنٹ کرنے کا کیونکہ میں ٹکٹ بڑھا ہی نہیں سکتا تھا. سو اس کی وجہ سے سنیما کے اندر کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہوئی.
जनरल इनायत उल्लाह खान नियाजी साहब एमडी नेफडेक बन के आए कोई मेरे ख्याल में 2000 में या 99 में, और उन्होंने आके एक मुहिम चलाई सूबों के साथ और उस बात को क्लियर कराया सूबों को कि जब तक आप ये एंटरटेनमेंट ड्यूटी और प्राइस कंट्रोल नहीं हटाएंगे सिनेमाओं से, आपकी इंडस्ट्री खत्म हो चुकी है और ये बिल्कुल खत्म हो जाएगी अगर आपने इसके ऊपर इकदाम नहीं क्रिएट किए। यानी आप ये कह रहे हैं कि सिनेमाज ही नहीं थे, फिल्में दिखाने के लिए पाकिस्तान में सिनेमा ही खत्म हो गए थे? नहीं, सिनेमा उस वक्त थे, लेकिन आपके पास फिल्में, आपकी प्रोडक्शन बंद होती चली जा रही थी, जिसकी वजह से उन्होंने एक इंसेंटिव क्रिएट करने की कोशिश की कि सिनेमा अपने आप को, जो 25-30 साल पुराने हो गए हैं, अपने आप को रिफर्बिश करा सकें, नए सिनेमा बन सकें। उनके पास जब तक वो इंसेंटिव नहीं होगा वो आगे बढ़ नहीं सकेंगे, जिसकी वजह से जनरल साहब ने ये आके ये काम किया और 2001 के अंदर ये इंसेंटिव क्रिएट किया गया सिंध के अंदर भी और पंजाब के अंदर भी। दोनों फाइनेंस बिल के अंदर ये आपको इंसेंटिव सिनेमाओं को दे दिया गया था, एंड दैट वाज द टाइम फ्रैंकली मोहित कि सिनेमा पहली बार पाकिस्तान के अंदर फीजिबल हो गया था, कि वो फीजिबल हो गया और उसको ऊपर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते थे। हमारा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आया है उसके बाद वो ये था कि आप सिनेमा के अंदर अब चलाएंगे क्या, क्योंकि उस वक्त तक आपने अपनी फिल्म प्रोडक्शन ही बंद कर दी थी। आप इतने कमजोर हो चुके थे कि आपके यहां फिल्म प्रोडक्शन बंद हो चुकी थी। बिल्कुल मानव साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पे बात करने के लिए ज्यादा वक्त चाहिए नाज़रीन, लेकिन बुनियादी तौर पे यह है कि नेफडेक और हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत पंजाब और सिंध के वो फैसले जहां एंटरटेनमेंट टैक्स को हटाया गया 50% तक था और टिकट जो 30-40 रुपए का होता था उसको फ्री कर दिया गया और वो आज 500 रुपए का है, ये वो बुनियादी माशी स्टेप्स से जिसकी वजह पाकिस्तान में सिनेप्लेक्स बन सके, फिल्में बन सकी और एक प्रोसेस ऑफ रिवाइवल हुआ। हिंदुस्तानी फिल्म एक हद तक इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग थी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इस पे बात करेंगे, लेकिन आज नाज़रीन आज इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। बहुत शुक्रिया।